आया हुसैन ने, नाना से अपना वादा निभाया हुसैन ने, जो कुछ कहा था करके दिखाया हुसैन ने। और सुना है सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सुना है सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सर देकर हाथ को बचाया हुसैन ने, सर देकर हाथ को बचाया हुसैन ने। हजरात गुज़िश्ता कल आपने हजरत अब्बास अलमदार की शहादत की वो तारीख आपने समाअत की थी। अब आइए तेजी के साथ आप तक पहुंच रहा हूँ। इमाम आली मकाम के सामने हजरत अब्बास अलमदार के बाजू कटे हुए लाश मौजूद है। ऐन उसी आलम में शहजादे हसन इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होकर अपने चचा इमाम हुसैन के पास आ गए। आने के बाद अर्ज करते हैं, ये चचा जान क्या मैं आपके भाई का बेटा नहीं हूँ? ये चचा जान क्या मैं आपके खानदान से नहीं हूँ? इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटे हसन तुम तो मेरे भतीजे हो, तुम तो मेरे भाई इमाम हसन की अमानत हो, मेरे बड़े भाई के बेटे हो, बोलो क्या बात है? हजरत इमाम कासिम ने कहा था, ए चचा जान अगर मैं आपका भतीजा हूँ, अगर मैं आपके भाई इमाम हसन मुश्तबा का बेटा हूँ, तो फिर मुझे मैदान कारज़ान में जाने की अब तक की आपने इजाजत क्यों नहीं दी? मैं तो अब तक के इंतजार कर रहा था कि आप अपनी जबान से मुझे इजाजत देंगे, इजाजत मरहमत फरमाएंगे, मगर आका हुसैन आपने अभी तक कोई ख्याल नहीं किया। मैं भाई अली अकबर के पास जाता हूँ तो कुछ जवाब नहीं देते, भाई अब्बास अलमदार के पास गया था कोई जवाब नहीं मिली, फूफी ज़ैनब के पास जाता हूँ खामोश हो जाती है, माँ शहरवानों के करीब जाता हूँ वो खामोश रहती है। चचा जान अब तक के आपका ये भतीजा जवान कासिम आपसे इजाजत के लिए सोच रहा था, इजाजत मिलेगी मगर आपने नहीं दी है, मुझे भी मैदानी कारज़ान में जाने की इजाजत दे दे। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने भतीजे से कहा था, भतीजे कासिम नहीं तुझे इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए कि तुम मेरे भाई इमाम हसन मुस्तफा की यादगार हो, तुम्हारी सूरत को देख लेता हो तो भाई हसन की सूरत सामने आ जाती है। एक कासिम जाओ खैमे में आराम फरमाओ, तारीफ करती है। हजरत इमाम कासिम ने कहा, ए चचा जान नहीं मुझे इजाजत दे दे, वो जो भिगाने थे, वो जो भिगाने थे वह बिना किल्ला कल्बी उन्हें इजाजत मिल गई, वो जो मुस्लिम बिन औसदा थे उन्हें जो इजाजत मिल गई, और दीगर जो आपके रफ़ाक़ा थे, आपके चाहने वाले थे, उन लोगों को आपने इजाजत दी थी, मैदाने कारज़ान में गए, इस्लाम की आबिजादी के लिए अपने खून को दिया है, अपने खून से शजरी सलाम को हरा भरा करने की कोशिश की है। आप अपने भतीजे को क्यों नहीं देते हैं चाचा? हजरत इमाम कासिम से इमाम हसन मुश्तबा ने कहा था, ए बेटे हसन, ए बेटे कासिम, बात दरअसल ये है कि तेरे बाप ने आखिरी वक्त मुझसे वसीयत की थी, हुसैन मेरा बेटा कासिम तेरे पास अमानत है, इस अमानत को सलामत रखना। ए भतीजे कासिम तुझे मैदान कारज़ान में भेज करके मैं अपने भाई हसन की अमानत में खयानत नहीं करना चाहता, जाओ खैमे में आराम फरमाओ। हजरत इमाम कासिम फरमाते हैं, चचा हुसैन आप तो ये ठीक कह रहे हैं, मगर अगर मौला अली मेरे दादा हुजूर सामने आ गए और ये कह दीजिए कि हसन के पुश्तिल बेटे कासिम को मेरे सामने लाओ, तो मैं कौन सा चेहरा लेकर के फातिह खैबर के सामने जाऊंगा? अगर दादी जान ने कह दिया, सैयदा फातिमा ने कह दिया कि हसन के बेटे को मेरी नजर से दूर रखो, इसलिए कि जब हमारे हुसैन करबला के क़याम हो गया सर जमीन पे भूखे प्यासे अपनी औलाद को लेकर के यजीदियों के सामने करते थे, तो कासिम अपना जान बचा दिया था।
اس لیے آقا حسین اجازت تو دے دیں، جس کے پاس جاؤ وہی زینب سے کہتا ہو، کوئی جواب نہیں، اکبر کوئی جواب نہیں دیتے، آپ ابھی تک کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری باتیں آپ کی پھوپھی جان سیدہ زینب سن رہی تھی، قریب بلائی، کان میں حضرت قاسم کی پھوپھی زینب نے کہا، دونوں خیمے کے اندر چلے گئے اور جانے کی بات سیدہ زینب نے کہا تھا، بیٹی قاسم بھتیجے قاسم ادھر آؤ، قریب آؤ، کہا دیکھ تمہارے گلے میں ایک تعویذ ہوگی، تعویذ نکالی، کہا کہ تیرے باپ حسن مجتبیٰ نے تمہارے گلے میں ڈالی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ زینب کسی مصیبت کے وقت میں، کسی پریشانی کے وقت میں یہ تم تعویذ کھول کر کے دیکھ لے گی، ایک بھتیجے قاسم اس سے پڑھ کر اور کون سی مصیبت آئے گی کہ کئی دنوں سے ہم اور آپ سارے لوگ بھوکے پیاسے کربلا کے بے آب و گیا زمین پہ موجود ہے، اس سے بڑھ کر مصیبتیں بلائیں کیا آ سکتی ہے، اور تمہاری تعویذ کو کھولنا چاہتی ہو۔ تعویذ کھولی، تعویذ میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک طرف تو تعویذ ہے، دوسری طرف بھائی حسن مجتبیٰ کا ایک خط ہے اور امام حسین کے نام میں خط ہے، خط میں لکھا تھا، حسین اگر میرا بیٹا قاسم میدان کربلا کے حق و باطل کے معرکے میں جانے کی اجازت طلب کرے گا تو حسین میرے بیٹے قاسم کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دینا تاکہ اسلام کی آبیاری کے لیے حسین تیری اولادوں کی خون لگے، وہیں پہ تیرے بھائی کا بھی خون شامل ہو جائے۔ خط کو ہاتھ میں دے دیا۔ امام حسین نے جب اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا خط دیکھا آنکھیں نم ہو گئی، گویا آپ کا دل اندر سے رو پڑا اور کہنے لگے، قاسم جب تیرے باپ نے کہہ دیا ہے تو پھر جاؤ، تجھے اجازت ہے۔ حضرت قاسم پھوپھی زینب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں میدان کارزار میں جانے کے لیے۔ جو کچھ تھا، جو کچھ بھی اس شخص کو جنگ میں جانے کے آلات اور سامان ہونی چاہیے وہ سارے وہاں موجود نہیں تھے، مگر کچھ ہی تھے۔ ایک تلوار تھی، ایک ڈھال تھا، ایک تلوار تھی، ایک ڈھال تھی۔ میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے اور جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے حضرت قاسم نے کہا تھا، وہ میرے ساتھ سن لے، وہی میرے ساتھ سن لے، اب اس سے کچھ دیر پہلے میرے بھائی چھوٹے چھوٹے زینب کے بچے اور محمد یہاں آئے تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، لیکن اور یہ قاسم بتانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میری دادی کو لوگ خاتون جنت کہتے ہیں، میرے ہی چچا کا نام حسین ہے، میرے ہی باپ کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ اے یزیدیو اگر تم میں اتنی جرات ہے تو میرے مقابلے میں آ جاؤ۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا، نہیں نہیں یہ قاسم حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، ایک ایک کر کے اس کے مقابلے میں نہیں جانا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بھائی جب اس میدان کارزار میں آئے تھے، چھوٹی چھوٹی تلوار لے کر کے آئے تھے، تو ہم میں سے کتنے کو زخمی کیا تھا، کتنے کو زمین پہ گرایا تھا، اس لیے ایک ایک کر کے قاسم کو مقابلے میں نہ جانا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی یزیدی آپ کی طرف نہیں بڑھا، آپ خود ہی اب یزیدیوں میں گئے، کبھی لشکر میمنہ پر، کبھی لشکر میسرہ پہ آپ حملہ آور ہوتے ہیں، اور تاریخ بتاتے ہیں کہ ایک ایک تلوار کی ضرب سے کئی کئی یزیدیوں کو زخمی کرتے چلے جاتے تھے۔ یزیدیوں کو آپ نے کئی یزیدیوں کو زندان کیا، لیکن وہی بھوک نے آپ کو تڑپا دیا، پیاس نے آپ کو سسکا دیا۔ جب پیاس کی شدت سے حضرت قاسم سسک گئے تو میدان کارزار کو چھوڑ دیے، میدان کارزار سے نکل گئے، حق و باطل کے مارکے سے نکل گئے، اور سامنے میں ایک دوسرا میدان ہے وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کی، عرض کی، مولا تبارک و تعالیٰ تیری ہی وہ ذات ہے، تیری ہی وہ ذات ہے جو مکے میں اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے ان کی پیر کی جگہ سے آب زمزم کا چشمہ پیدا کیا تھا، تیری ہی وہ ذات ہے کہ میرے نانا مصطفیٰ کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ اتنا جاری ہوا تھا، اتنا جاری ہوا تھا کہ 1500 صحابہ کرام سیراب ہو گئے تھے۔ مولا اگر میرے مقدر میں آج زمزم نہیں ہے، آقا کریم کے نکلے ہوئے انگلیوں سے پانی میسر نہیں ہے، تو آسمان ہی سے پانی کے چند قطرے میرے حلق میں ڈال
مار دے، تب میں ان یزیدیوں کو بتاتا ہوں کہ حق کی تلوار جب باہر نکلتی ہے دشمن واپس نہیں ہوتی ہے جب تک کہ دشمنوں کو دیا ہوا تباہ نہ کر دے۔ وہاں تو مصلحت خداوندی کچھ اور تھی، خیر سوئی آواز آئی، اے حسن کے بیٹے، اے حسین کے بھتیجے قاسم، اگر تجھے پانی کی ضرورت ہے تو آج آب زمزم کے انتظار میں مت رہ، یہ تو روش تقدیر ہے جو تم کرنے جا رہے ہو، ورنہ تیرے ہی خاندان میں ایسے ایسے بچے آئیں گے جو اپنے پیالے میں اللہ ساگر کو سمجھیں گے، لیکن آج تم بھی کر سکتے ہو یہ کام، تیری نمائندگی کی بارگاہ میں منظور ہے، لیکن روش تقدیر کچھ اور ہے۔ یہ یہاں دکھانا ہے کہ ظالم کتنے ظلم کی انتہا کرتے ہیں، ظالم کتنے صبر کی انتہا کرتے ہیں۔ اے بھتیجے قاسم، آواز آئی، اے قاسم سنو، اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہے تو آ جاؤ میدان کارزار میں، تیرے نانا جان کوثر کا جام لے کے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت قاسم چل پڑے ہیں، جب چلے میدان کارزار میں گئے، یزیدیوں کو للکارتے ہیں۔ ہماری بن سعد نے اپنے غلاموں کو کہا تھا، اپنے سپاہیوں کو کہا تھا کہ ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں نہ جانا۔ حضرت قاسم پھر للکارتے ہیں، کوئی یزیدی کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ علی کے پوتے کے سامنے تنے تنہا آتا، یزیدی آ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت قاسم نے پھر للکارا، تب عمر بن سعد نے اپنی فوجیوں کو طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ میری فوجیوں میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے جو 1000 آدمیوں کا طرح مقابلہ کرتا ہے، جس کا نام ارزق تھا۔ ارزق پہلوان کو بلایا، عمر بن سعد نے کہا تم ایک آدمی 1000 پہ بھاری پڑتے ہو، تم آج پہلوانی دکھا دو، آج دکھا دو کہ تم نے یزید کا نمک کھایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس ارزق پہلوان نے کہا میں کہا جوان آدمی، یہ کہاں 18 سال کا بچہ یہ قاسم کے مقابلے میں اس ارزق پہلوان کو جانا یہ تو توہین ہوگی، میں تو وہ بہادر ہوں جس شام میں میری بہادری کا چرچا ہے، میں تو وہ بہادر ہوں جس کے بہادری کا چرچا عراق میں ہے، اس بچے کے مقابلے میں 18 سال کے لڑکے کے مقابلے میں جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری بن سعد نے کہا تھا اس کے بچپنے کو نہ دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ جو 18 سال کا جوان ہے، یہ دیکھ کہ اس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، جاؤ تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس ارزق پہلوان نے کہا تھا ہماری بن سعد اگر میرے ہی ذمے اس کی موت لکھی ہے تو میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں بہادر ہیں، بڑا بیٹے کو بھیجتا ہوں، میرا بڑا بیٹا اسے مار کر دیا جائے گا۔ مختصر عرض یہ ہے کہ بڑا بیٹا آیا حضرت قاسم کے مقابلے میں اور تلوار چلائی، اب وہ سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت قاسم نے ایک ہی تلوار سے ایک ہی وار سے ارزق پہلوان کے بڑے بیٹے کو زمین پہ گرا دیا، اس کی تلوار اپنے دوسرے ہاتھ میں دے دی، اور جب وہ بھی ہے ادھر سے دوسرا اس کا بیٹا آیا، مقابلے میں آیا مگر سمجھنے نہیں پایا تھا، حضرت قاسم نے اسے بھی گرایا، تیسرا آیا اسے بھی گرایا، چوتھا آیا اسے بھی گرایا۔ ایک قاسم ارزق پہلوان کے 4 پہلوان بیٹے کو جب ایک ایک کر کے مقابلے میں آئے ہیں، سب کو مار دیے ہیں، کنار کر دیے ہیں، تب ارزق پہلوان کا آتش غضب بھڑک اٹھا، غصے میں آنکھ لال پیلا کیا اور پیلا کرنے کے بعد مقابلے کے لیے آ گیا، للکار کے کہا تھا کہ ایک قاسم سنو، تم نے میرے 4 جوان بیٹوں کو مارا ہے، آج میں تمہاری جرأت کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری جرأت کتنی کام کر سکتی ہے۔ قاسم جو مقابلے میں آیا اور پہلوان آیا، عراق و شام کا بڑا پہلوان آیا تھا جو تیرے طرح 1000 فوجیوں کا مقابلہ کرتا تھا، اپنے داؤ پیر سے 1000 لوگوں کو پست کر دیا کرتا تھا، مقابلے میں آیا اور وار کیا مگر قاسم نے اس کے وار کو اپنے ڈھال پہ لیا، پھر اس نے زنجیر پھینک کر کے حضرت قاسم کے بدن کو باندھنے کی کوشش کی، حضرت قاسم نے ایسا جھٹکا مارا اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی، پھر اس نے وار کیا، آپ نے روک لیا اور حضرت قاسم نے کہا میں نے سنا تھا کہ یہ عجب پہلوان تو عراق و شام کا بہت بڑا پہلوان ہے، مگر تو نادان نظر آ رہا ہے، جس بچے کے سامنے بڑا بیوقوف نظر آ رہا ہے، کہا کیا میں بیوقوف نظر آ رہا ہوں؟ حضرت قاسم نے کہا کہ دیکھ تجھے تو اپنے گھوڑے کی سین بھی کسنے نہیں آئی ہے، اب تو شیطان او مردود ارزق پہلوان گھوڑے کی سین دیکھنے کے لیے جھکا، حضرت قاسم نے اپنی تلوار سے ایسا وار کیا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے عمر بن سعد نے اب کہا تھا میرا بڑا پہلوان چلا گیا، جس کا بنا کہ حق کو باطل مار کے لے، اگر کوئی بڑا پہلوان تھا جس کے نام ارزق تھا، اب ایک
کرو. وہی معاملہ ہے جو میں نے آج سے 2 دن پہلے کیا تھا کہ آج بھی شر پسند لوگ کچھ ایسے ہوا کرتے ہیں. آج بھی کچھ کافر مشرک ایسا ہوا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو گھیر کر کے 100 لڑکے مل کر کے مارتے ہیں, معاملے کا نام دے دیا کرتے ہیں. یہی حال کربلا میں تھا. ایک کے مقابلے میں ایک نہیں ہزاروں آ رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے مگر آل حسن کے لال, آل حسین کے بھتیجے قاتل, آپ کی جرات کو سلام, آپ کی شجاعت کو سلام. آپ شجاعت ہوتے بھی کیوں نہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنے دادا کے خون اپنے لبوں میں رکھا تھا. تاریخ بتاتی ہے حضرت کمال کا پوتا پھر نکلا. جب بیمار کی اب پہ حملہ کیا جا رہا ہے, کوئی دائیں سے آ رہا ہے, کوئی دائیں سے آ رہا ہے, کوئی آگے سے ہے, کوئی پیچھے سے ہے. سینکڑوں لوگ حضرت قاسم کو گھیر لیجئے مگر آپ اللہ کے شیر تھے, حضرت علی کے پوتے تھے. تمام یزیدیوں کو زمین پہ گرا رہے تھے, زخمی کر رہے تھے, کچھ لوگوں کو فنار بھی کر رہے تھے. مگر ایک شخص تھا جس کا نام شیس بن سعد تھا. پیچھے سے بچے کا ایسا حملہ کیا تھا کہ پیچھے سے سینہ کی طرف وہ بچہ چیرتا ہوا آگے نکل گیا تھا. حضرت قاسم زمین پہ جب گرے ہیں تب یزیدیوں نے موقع دیکھتے ہوئے حضرت قاسم کو جان سے مار دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخ پر یہ بتاتا ہے, ہمارے ابن صاحب نے اعلان کیا تھا, اے حسین دیکھو جوان بیٹھے, جوان بھتیجے قاسم کی لاش کو لے جاؤ. دیکھو زمین پر تیرے بھتیجے کی لاش پڑی ہے. تاریخ بتاتی ہے یہ سن کر کے امام عالی مقام بڑے غصے میں آتے ہیں, ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں, خود ہی ڈھال لیتے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہونے والے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا کہ میرا نوجوان شہزادہ علی اکبر بھی گھوڑے پہ سوار ہے اور کہتا ہے ابا حسین آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میدان کارزار میں جا رہا ہوں. جوان بیٹے نے کہا تھا نہیں بیٹا کو ہوتے ہوئے باپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹے نے کہا ابا حسین آپ رہے, میں چاہتا ہوں اجازت مرحمت فرما دے. مگر آپ نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ کہا اے بیٹے علی اکبر, بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا چہرہ جو ہے نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے. تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو. میں تجھے بھیج کر اپنے نانا کی یاد کو بکھیرنا نہیں چاہتا ہوں. جب بل کہ تیری صورت کو دیکھ لیتا ہوں تو نانا محمد علی کی صورت سامنے آ جاتی ہے. اے علی اکبر جاؤ خیمے میں آرام کرو. علی اکبر کی جب اجازت نہ ملتی ہے تو علی اکبر نے کہا تھا اے ابا حسین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ایک بات اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس ہمارے پاس آنے والی جو نسل ہے آپ بتانا کسے گی. حسین تو اپنے بہن کے بیٹے کو میدان میں بھیج دیا تھا, اپنے بھائی کے بیٹے قاسم کو میدان میں بھیج دیا تھا, اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس علمدار کو میدان میں بھیج دیے تھے, حسین کو اپنے غلاموں کو بھیج دیے تھے. لیکن جب بیٹے کی بات آئی تو حسین کانپ گیا تھا, حسین تھم گیا تھا. اس لیے ابا حسین یہ دنیا والے کہنے نہیں پائے کہ آپ ہمت ہار گئے تھے, اپنے بیٹے کو اجازت دیتے. حضرت امام علی مقام نے کہا تھا بیٹے علی اکبر تجھے اجازت دینے کا حق میں نہیں رکھتا, تیری پھوپھی سیدہ زینب رکھتی ہے. اس لیے کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے سیدہ زینب تجھے گود لی تھی, وہ تمہیں کھلاتی تھی, وہ تمہیں پلاتی تھی, وہ تمہیں کپڑا پہناتی تھی, انہوں نے تمہیں پوش پال کر جتنا بڑا کیا ہے. جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لو. تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ زینب کے پاس جب علی اکبر پہنچے اور جب اجازت مانگی, سیدہ زینب منظر دیکھ چکی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, قاسم کے ساتھ کیا ہوا, عباس علمدار کے ساتھ کیا ہوا. جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت سیدہ زینب غش کھا کر بھور چکر زمین پر گر پڑی. پاس میں شہر حضرت سیدہ شہربانو موجود تھی. قریب آئی, بیٹے علی اکبر کو کہا علی اکبر ایسا کرو کہ تیری پھوپھی سیدہ زینب تجھ سے بڑی پیار اور محبت کیا کرتی تھی. جب وہ کسی بیماری میں ملوث ہوتی تھی نا تو تمہیں سونگتی تھی اور چومتی تھی تو انہیں صحت ہو جاتی تھی. اے بیٹا ایسا کرو کہ بے ہوش زمین پر پڑی ہے, کئی دنوں سے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں, ایسا کر کے تم اپنا سر ان کے سر پہ رکھ دو تاکہ یہ ہوش میں آ جائے تیری خوشبو سے. حضرت علی اکبر نے کہا اما شہربانو یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اپنا سر ان کے سر پہ رکھوں؟ نہیں یہ میرے ماں باپ و منجا ہے,
بلکہ امام علی اکبر نے اپنا سر حضرت سیدہ زینب کے قدموں کو نیچے رکھا. آپ ہوش میں آ گئی, ہوش میں آ کر عرض کرتی ہے اے بھتیجے علی اکبر اجازت چاہتے ہو تو جاؤ, مگر علی کی شجاعت پہ حرف نہ آنے دینا, علی کی شجاعت پہ آنچ نہ آنے دینا. تاریخ بتاتی ہے اب علی اکبر تیار ہوئے. جب تیار ہوئے تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر کے پاس گئے جو 6 مہینے کا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, اسے گلے سے لگائے, اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھائی علی اصغر جو صرف 6 ماہ کا ہے مگر آج 2 دنوں سے تمہیں پانی تو دور کی بات ہے ماں کا دودھ بھی میسر نہیں ہوا ہے, تمہارا بھائی تمہیں سلام کرتا ہے اور روانہ ہوتا ہے وہاں سے اٹھے اپنے بیمار بھائی زین العابدین کے پاس گئے. جب زین العابدین کے پاس گئے تو بیمار زین العابدین دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی علی اکبر آ رہا ہے. استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے مگر بخار اتنا تیز ہے کہ لڑکڑا کر آپ زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر لیٹ گئے. اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی شکت نہیں ہے, اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے علی اکبر نے جب دیکھا کہ میرا بھائی بیمار زین العابدین اٹھ نہیں سکتا ہے, آپ خود ہی جا کر ان کے سینے سے سینے ملا کر لیٹ گئے اور کہنے لگے اے زین العابدین میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں لیکن سن کی بیمار ہے, میدان کارزار میں نہیں جا سکتا. ایک کام کرنا کہ تم میری بہنوں کو, میری ماں کو, میری چھوٹی بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا. جب سب کی شہادت ہو جائے تو انہیں قافلے کی شکل میں اگر چینتا ہوا قافلہ رہے گا ان قافلے کو کسی طریقے سے مدینہ طیبہ پہنچا دینا. تاریخ بتاتی ہے علی اکبر نے اب اپنے بھائی حضرت زین العابدین سے ملاقات کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہونے والے تھے کہ حضرت امام علی مقام آگے بڑھ گئے, اپنے ران کو پیش کر دیا. بیٹا علی اکبر میرے ران کے قدم رکھو اور ایک قدم گھوڑے پہ رکھو. تاریخ بتاتی ہے ایک قدم آپ کے ران پر, دوسرا قدم گھوڑے پر سوار ہو گئے. چلنے والے تھے کہ علی اکبر کی نظر مدینے کی طرف پڑ گئی. مدینے کی طرف آپ نے نظر کی, علی اکبر رونے لگے, آنکھ میں آنسو کے قطرے آ گئے. آپ جب رونے لگے تو ابا حسین نے کہا تھا بیٹے علی اکبر روتے کیوں ہو, جب موت سے ڈر گئے ہو, کیا تمہیں موت کا خوف ہے؟ علی اکبر نے کہا تھا نہیں ابا حسین موت کی ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ آج سے 4 مہینے پہلے میں جب مدینے سے چلا تھا کہ میری ایک 6 سالہ بہن ہے جس کا نام سیدہ صفرا ہے, مدینے میں تنہا رہ گئی تھی, وہ بھی سامنے آنا چاہتی تھی. تو میں نے ان سے کہا تھا بہن صغرا تم یہی رہو, بیمار ہو, جان نہیں سکتی ہو, لیکن تمہیں یہ وعدہ یہ تیرا بھائی کرتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آؤں گا, تمہیں بھی وہاں سے لے جاؤں گا. میری بہن تو اب میرا انتظار کرتی ہوگی, رات کو دروازے پہ میرا انتظار کرتی ہوگی, میری بہن میری رات تکتی ہوگی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میری ماں میری بہن انتظار کرتی ہوگی, امام حسن مصطفیٰ نے صبر کی تلقین کی, کہا بیٹا چھوڑ دو, وہ جس حال میں ہے اچھی ہوگی, وہ نانا مصطفیٰ کے مزار کے قریب ہے, اسے چھوڑ کر تم جاؤ میدان کارزار میں. دیکھو دشمن للکار رہے ہیں, حضرت امام علی اکبر تیار ہوئے ہیں, گھوڑے سے جب روانہ ہونے لگے حضرت سیدہ سکینہ جو آپ کی بہن تھی لگام کو تھام لی. بھائی علی اکبر کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھی زینب نے آپ کو سوار کر بھیجا ہے, گویا آپ دلہے کی طرح سج رہی ہے, آپ کے بدن سے کندر کی طرح خوشبو آ رہی ہے. اے بھائی جب دولہا گھر سے نکلتا ہے تو اپنی بہنوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتا ہے, ہمیں بھی کچھ تحفہ دے دو. علی اکبر نے جب اتنا سنا آنکھ سے آنسو کے قطرے گرے, بہن زینب کے دوپٹے پر, بہن سکینہ کے دوپٹے پہ آئے, کہا بہن یہی تو ایک عظیم تحفہ ہے, بیٹھ جاؤ, ابا حسین کے قریب جاؤ, دیکھتے میرے کو دشمن للکار رہے ہیں, میرے باپ کی خیرت کو پاگل للکار رہے ہیں. تاریخ بتاتے ہیں میدان کارزار میں جب آپ جیسے ہی گئے, عمر ابن سعد نے کہا علی اکبر میں نے پہچان لیا کہ تو علی کا پوتا ہے, حسین کا بیٹا ہے, نام تیرا علی اکبر ہے. تم ایک کام کرو کہ تم یزید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ, تم ہمارے طرف آ جاؤ, پانی بھی ملے گا, تمہیں یزید کے خزانے سے دولت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, آ جاؤ میرے قریب. ایک پاس اے علی اکبر تمہاری صورت نہ رسول پاک کی صورت سے ملتی ہے,
ہم بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں یوں ہی اپنی جو ہے صورت اور اپنا جسم ضائع کر دیں. ایسا کرو کہ قریب آ جاؤ, مان جاؤ ہماری بات. حضرت علی اکبر نے کہا نادان, اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر اولو محمد شہادت نہیں پاتے, عباس سلمدار کے بازو قلم نہیں کیے جاتے, حضرت قاسم کی جوانی نہیں لوٹی جاتی, امام مسلم کے بچوں کو نہیں ستایا جاتا, انہیں یتیم نہیں بنایا جاتا. اچھا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نے پانی تم سے طلب نہیں کی ہے کہ پانی دینے کو تیار کیوں ہوتے ہو. آؤ اب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کا ایک خون کا قطرہ اسلام کی یادگاری کے لیے اسلام کے شجر میں درخت میں ڈال دوں, تاکہ تم جیسا یزیدی دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے, مگر اسلام کا علم کوئی نہ کوئی اٹھانے والا پیدا ہوتا رہے گا. تو عمر صاحب سے کہا کہ عمر صاحب بھیجو میرے مقابلے میں کسی کو. معاملہ یہی تھا کہ پہلے تنہا تنہا جو ہے مقابلہ ہوا کرتا تھا, مگر جب یزیدی نہیں پاتے تھے تو یک بارگی حملہ کرتے تھے. کوئی مقابلے میں نہیں آیا. وہ جانتے تھے کہ علی کے گھر کا بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے, اس لیے ایک ایک کر کے مقابلے میں نہ جاؤ, یک بارگی حملہ کرو, مگر اب بھی کوئی نہیں آیا. تاریخ بتاتی, مختصر عرض میں کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت کم ہے, کہ آپ خود ہی ان یزیدیوں میں چلے گئے, اور جب یزیدیوں میں گئے تو چاروں طرف سے تیر تلواریں اور ڈھالوں کے وار ہونے لگے. آپ بھی اپنی تلوار سے یزیدیوں پہ وار کر رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے کئی یزیدیوں کو زخمی کیا, کئی یزیدیوں کے زمین پہ گرایا, پھر دھوپ کی شدت نے آپ کو سسکا دیا, پیار کی شدت نے آپ کو تڑپا دیا. تو پھر آپ میدان سے نکلے, ابا حسین کے پاس آ گئے, کہنے لگا حسین اللہ پیاس, اگر پانی کے ایک قطرہ میرے حلق میں ڈال دیں گے تو آپ کے دشمنوں کو بتا دوں گا کہ علی کی اولاد جہاں جاتی ہے, یہ اولاد خالی ہاتھ نہیں لوٹتی, دشمنوں کو زیر کر کے لوٹتی ہے. آقا حسین پانی کو چند قطرے دے دو. آقا حسین نے کہا بیٹے آج پانی کہاں ہے, سن ایک کام کر سکتے ہو, یہ میری ہی زبان کیوں سنو. تاریخ بتاتی ہے علی اکبر نے آقا حسین کی زبان کو دوسا جیسے کوثر کا مزار دیا ہو. پھر میدان کارزار میں گئے, یزیدیوں کو للکارے, مگر ایک ایک کے مقابلے میں پھر کوئی نہیں آیا. پھر آپ شوق شہادت میں خود یزیدیوں کے طرف رہے, اور جب ایک نہیں آپ نے درجنوں یزیدیوں کو پھر مار دیا, اس دنیا سے جہنم میں بھیجا. آخرکار وہی ہوا کہ چاروں طرف سے لوگ گھیر لیے, آپ پہ حملہ ہونے لگا. آپ کے جسم پہ ایک نہیں انیک زخم آئے, آپ زمین پہ گر گئے. جب زمین پر گر گئے یزیدیوں نے موقع دیکھا تو سر تن سے جدا کرنے سے پہلے ایک نہیں سینکڑوں یزیدی کے گھوڑے پہ سوار تھے. علی اصغر کے لاش پہ گھوڑے دوڑانے لگے, اتنے گھوڑے دوڑائے کہ آپ کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے, آپ کا قدم الگ ہو جاتا ہے, آپ کا سر الگ ہو جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے ہماری میرے ساتھ میں کہا تھا حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو لے جاؤ. یزیدی وہاں سے ہٹ گئے تھے. حضرت آقا حسین قریب گئے, دیکھا کہ بچے علی اکبر کی حالت خراب ہے, چہرہ کہیں اور ہے, بازو کہیں اور ہے, قدم کہیں اور ہے, سینہ کہیں اور ہے. جب سر کو اٹھاتے تجھے سماعت آتی ہے حسین مجھے سنبھالنا, جب وہ اٹھانے جاتے گوشت نکلے کو تجھے سماعت آتی جب حسین سنبھالنا. یہ دردناک منظر تھا کربلا کا. اے مسلمانوں, ہم امام حسین کے عاشق بنتے ہیں, جو سچے عاشق بنے, دنیاوی عاشق نہ بنے, اپنے مزاج کو بحال کرنے کے لیے ان کا عاشق نہ بنے. اگر بننا ہو تو ہمیں حسین میں, اگر کچھ کرنا ہو تو آج کی رات میں یا دو ذکر حسین کرو, یا قرآن کی تلاوت کرو, یا اللہ کا ذکر و اذکار کرو, اور ان سب کو کر کے شہیدان کربلا کے نام سارے سماعت کو یاد کیجئے. انشاءاللہ بس 5 سے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ کربلا کے بعد شہادت حسین کے بعد کیا ہوا تھا کل میں مکمل طور پر تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. کربلا میں شہادت حسین کے بعد یزیدیوں نے کس طرح سے آقا حسین کی بیٹیوں پر, بہوؤں پر ظلم و زیادتی کی تھی. آپ کا قافلہ کربلا سے کیسے مدینے پہنچے تھا,
یزید کے دربار میں کیسے پہنچا تھا انشاءاللہ کل میں اس تاریخ کو بیان کروں گا۔ یاد کیجئے کہ جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی، آپ کے لاش میں گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور جیسے ہی امام علی مقام خیمے میں پہنچے تو مقدس بیویوں کی سیسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ آقا حسین خیمے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب الگ سسک رہی ہے، شہر بانوں الگ سسک رہی ہے، شہر بانوں کے آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں، سیدہ زینب کے آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں۔ آقا حسین نے کہا تھا اے بہن زینب کا ہمت ہار گئی ہو، اے میری عورت، اے میری جوزا، شہر والوں کا تو ہمت ہار گئی کو نہیں۔ آقا حسین ہمت ہر کیسے ہاریں گے، ہم تو اپنی نظروں کے سامنے اپنے لال کی قربانی پیش کی ہے، مگر ایک بات ہے جو میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے میری گود میں میرا بیٹا علی اصغر ہے، آج 2 دن سے اس کے حلق میں ماں کا دودھ بھی نہیں پہنچا ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ جائیے اب اسے لے کر کے یزیدیوں کے سامنے جائیے اور کہیے کہ اگر بیعت کو کوئی جانتا ہے تو حسین جانتا ہے، یہ بچہ کیا جانتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے اتنے میں سیدہ زینب آ گئی اور آ کر کہنے لگی آقا حسین اس بھتیجے کو لے جائے اور لے جا کر کے یزیدیوں کے سامنے پیش کر دے، اطمینان حجت کے لیے پانی دے نہ دے آپ پیش کر دے، تاکہ جب آخرت میں ان یزیدیوں کو خدا کا سامنا کرنا پڑے اور جب خدا سوال کرے کہ انہیں کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، آخری دلیل بن کر کے آپ اپنے بچے کو وہاں لے جائے۔ بہت سارے سپاہی ہیں، ضرور انہیں کوئی سپاہی اولاد والا ہوگا، اسے رحم آئے گا اور اس معصوم بچے علی اصغر کے لیے پانی کے چند قطرے دے دے گا۔ آقا حسین نے کہا اے بہن زینب، اے جوزہ شہر والوں، یہ تم لوگوں کا خیال ہے، ورنہ حسین تو اتنا ضرور جانتا ہے کوئی یزیدی کو اول محمد پہ رحم نہیں آیا، حضرت قاسم پہ رحم نہیں آیا، حضرت عباس علمدار پہ رحم نہیں آیا، تو تیرے بچے اس محمد علی اصغر پہ بھی کوئی رحم نہیں آئے گا۔ ایسے تم لوگ کہتی ہو تو ماں کی ممتا کے ماری میں لے کر کے جاتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ لے جا رہے تھے تو سیدہ زینب نے کہا اس کے چہرے کو ڈھک لیجئے، دھوپ تیز ہے، کہیں دھوپ کے تیز سے بھتیجے علی اصغر کا چہرہ جھلس نہ جائے۔ تڑپ رہا تھا بچہ، ایڑیاں مار رہا تھا باپ کی گود میں۔ تاریخ بتاتی ہے جب میدان کارزار کے بیچ میں گئے، عمر میرے ساتھ دیکھ لیا کہ حسین آ رہا ہے اور گود میں کچھ چھپا کے لے کر آ رہا ہے، تو ہماری میرے ساتھ نے اپنے سپاہیوں کا کہا تھا دیکھو حسین گھبرا گیا ہے، دیکھو حسین ڈر گیا ہے، لگتا ہے یزید سے صلح کرنے کے لیے قرآن کو چھپا کر لے کر آ رہا ہے۔ ہماری میرے ساتھ نے کہا تھا اگر یہ یزید کی بیعت قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور یزید کی بیعت قبول نہ کرے، اگر جو قرآن کو اپنی گود میں چادر تلے ڈھک کر لے کر آ رہا ہے، اتنے چیر برسانا کی قرآن بھی ریزہ ہو جائے۔ صدقار نعوذ باللہ، یہ ارادہ یزیدیوں کا تھا اور یہ ارادہ کہ انشاءاللہ میں کر بتاؤں گا۔ آخر یزید کو ویسے ہی جہنمی نہیں کہتے ہیں، یزید کو ایسے ہی ہم مردود اور شیطان نہیں کہا کرتے ہیں، پھر یزید کی حقانیت، یزید کی جو برائی ہے اور باطل پرستی ہے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں، یزیدی سمجھ رہے قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، مصلحت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مصالحہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پاک بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام جب قریب گئے تو عمر بن سعد نے کہا تھا اے حسین بولو کیا ڈر کر آئے ہو، کہ یزید کی بیعت قبول کر لو گے؟ امام علی مقام نے کہا نادان، کتنی بڑی نادان ہے، یزید کی بیعت قبول کرنی ہوگی، تم اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے لاش پہ کھوج نہیں دوڑنے دیتا۔ اگر یزید کی بیعت قبول کرنی ہوتی تو قاسم کی جوانی نہیں ملتی، اگر یزید کی بیعت قبول کرنی ہوتی تو عباس علمدار کے بازو قلم نہیں ہوتے، یزید کی بیعت قبول کرنی ہوتی تو پھر مدینے سے چل کر کے میں کوفہ بھی ہوا تھا، کربلا کی پہنچتا یزید اور یزید کے سپاہیوں سن لو، ہمیں یزید کی بیعت ہرگز منظور نہیں ہے، بس ایک ماں کی ممتا کی ماری ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے بلکہ اس میں چھپا ہوا میرا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، زبان سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے۔ یہ ہماری میرے ساتھ کے سپاہیوں جو اولاد والے ہو گئے، اس بچے کو رحم کر کے اس بچے کے لیے پانی کے چند قطرے دے دے گے، مگر کوئی یزیدی ایسا نہیں نکلا جو پانی
میرے بچے کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اس بچے کو بھی مار دیا جائے گا۔ جب عمر بن سعد کے دل خراش آواز کو امام علی مقام نے سنا تو اپنے بچے کو چادر سے باہر نکالے اور کہے بیٹا اپنی سوکھی زبان دکھا دے تاکہ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ جائیں جن کے پاس کوئی حجت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، آخری دلیل بن کر کے، آخری حجت بن کر کے اپنی زبان سے کہہ دے۔ تاریخ بتاتی آپ نے چہرے کو پردے سے پاک کیا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا تھا حسین کا بچہ زندہ نہیں جانے پائے۔ تاریخ بتاتی ہے ادھر سے لوگوں نے حملہ کیا، تیر برسانے شروع کیے۔ کربلا نے ایسا تیر مارا تھا کہ 6 مہینے کے علی اصغر جو اپنے باپ کی گود میں تھے ان کے حلق میں لگا اور حلق سے تیر پار ہوتا ہوا امام حسین کے دائیں بازو میں جا کر کے چھپ گیا۔ آقا حسین نے دیکھا کہ اب تو میرا بچہ دم توڑنے والا ہے، آپ اپنے بچے کو زمین پہ رکھ دیجئے اور جو تیر آپ کے گلے میں تھا اس تیر کو نکالتے ہیں۔ جب آقا حسین نے تیر نکالا تو کربلا میں پانی تو نہیں تھا مگر علی اصغر کے گلے سے اتنا خون اچھلا کہ آقا حسین اس خون کو اپنی چنی میں لے لکھے اور لینے کے بعد آسمان کی طرف اچھالنا چاہا۔ آواز آئی حسین اس معصوم کے خون کو آسمان کی طرف نہ اچھالو یعنی قیامت تک کے بارش نہیں ہوگی۔ حسین اسے آسمان کی طرف نہ اچھالنا۔ آقا حسین نے چاہا اب حسین کو اس خون کو میں علی اصغر کے خون کو زمین پہ گرا دوں، جیسے ہی زمین پہ گرانا چاہا زمین سے بھی آواز آنے لگی حسین اس معصوم کے خون کو زمین پہ نہ گرانا ورنہ زمین سے قیامت تک سبزے نہیں اگیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ یہ آسمان تجھے بھی منظور نہیں ہے، یہ زمین تجھے بھی منظور نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ پھینک دوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ زمین پہ گرا دوں اور میرے آقا کی امت پانی کو ترس جائے، میرے آقا کی امت سب سے کو ترس جائے۔ اس لیے آقا حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا، ایک ننھی لاش لی، چادر میں لپیٹی، واپس خیمے کی طرف آنے لگے۔ سیدہ زینب نے دیکھ لیا کہ بھائی حسین آ رہے ہیں، شہر بانو دیکھ لیتی ہے کہ میرا 6 مہینے کا اصغر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ زندیوں نے پانی دے دیا ہے، اس لیے کہ جب علی اصغر یہاں سے جا رہا تھا تو پیاس کی شدت کے مارے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اپنے بدن کو رگڑ رہا تھا، انگڑائیاں لے رہا تھا، اب لگتا ہے پانی پی لیا ہے، خاموشی کے ساتھ آ رہا ہے، میرا بچہ سو گیا ہوگا۔ جب امام علی مقام خیمے کے قریب گئے تو حضرت شہربانو کی گود میں دے کر کہا کہ لو تیرا بچہ دنیا کا پانی نہیں آب کوثر کا پانی پی کر کے یہ جنت رسید ہو گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت علی اصغر کی گود میں لاش لیتی ہے شہربانو۔ تاریخ یاد کیجئے اسی دوران مدینے پاک میں ایک اٹھنی سوار مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے آواز آ رہی تھی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ اپنی سوار دروازے پہ گیا، دیکھتا کہ کون ہے، یہ بچی کی آواز تھی۔ جب قریب گیا تو دیکھا کہ 6 سال کی بچی ہے۔ پوچھتا ہے وہ سوار اٹھنے سوار یہ بچی تم کون ہو، حسین کے نعرے کیوں لگا رہی ہو؟ اس بچی نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میں ان کی پچھلی بیمار سہرا ہوں، آج کئی مہینے ہو گئے، ابا نے کہا تھا علی اکبر کو بھیجوں گا مگر میرا بھائی ابھی تک کے نہیں آیا، میں ابا کا انتظار کر رہی ہوں، میں اپنی پوتی زینب کا انتظار کر رہی ہوں، میں اپنی ماں شہربانو کا انتظار کر رہی ہوں، نہ شہربانو آئی ہے، نہ زینب آئی ہے، نہ میرا بھائی علی اصغر آیا ہے، نہ قاسم آئے ہیں، نہ علی اکبر آئے ہیں۔ تاریخ بتاتی اتنی سوار نے جب اس درد بھرے بیان کو سنا تو کہا یہ بچی تم چاہتی کیا ہو؟ اس بچی نے کہا تھا، امام حسین کی بچھی ہوئی بیمار بچی نے کہا تھا، سخرا نے کہا تھا اے اٹھنی سوار اگر تم مدینہ کی طرف جا رہا ہے تو مجھے بھی مدینہ پہنچا دے، اگر نہیں جا سکتا ہے جہاں تک لے جا سکتے، مدینہ سے تم کربلا کے لیے جا رہے ہو
कोफा की तरफ रवाना हो रहे हो तो मुझे भी ले चलो, आगे का रास्ता बता देना अगर खुद नहीं जा सकते हो। मैं भाई बहन से मिलने की मोहब्बत में दौड़ती तड़पती मैं कोफा करबला पहुंच जाऊंगी। तारीख बताती है इतना कहने के बाद फिर वो बच्ची या हुसैन के नारा लगाती है, गश खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। वो शख्स आया, पानी छिड़का है, जब होश में सैयदा सुगरा आई तो तड़प कर कहने लगी, क्या मेरे अब्बा हुसैन आ गए हैं? क्या मेरा भाई अली अकबर लेने आ गया है? क्या मेरे भाई कासिम आ गए हैं? क्या मेरी बेटी ज़ैनब आ गई है? क्या मेरी माँ शहरबानो आ गई है? तारीख बताती वो इंसान तड़प जाता है। आपकी इस दर्द भरे बयान को सुनकर सैयदा सुगरा ने कहा, ए घुड़सवार, ए ऊँटनी सवार, सुन, मेरे पास कुछ नहीं, मैं जो पहली हूँ इसके अलावा एक जोड़े मेरे कपड़े हैं, ले खिदमत के तौर पर मैं तुझे देती हूँ, एक कपड़े को ले जाओ, लेकिन मुझे किसी तरीके से करबला पहुंचा दो ताकि मैं अपनी बिछड़ी हुई माँ से मुलाकात कर सकूं, बिछड़े हुए भाई अली अकबर से मुलाकात कर सकूं। तारीख बताती है उस नौजवान ने कहा, एक बीमार बच्ची, मैं यहाँ मदीने का रहने वाला नहीं हूँ, मैं देहात का रहने वाला हूँ। मदीने शहर में तो मैं अपने बीमार बच्चों की दवा लेने के लिए आया था, मगर ये बच्ची, अब मैं अपने बच्चों के लिए दवा नहीं लेकर के जाऊंगा, पहले मैं तुम्हें वहां पहुंचा भी नहीं सकता, इसलिए कि मेरे ऊँट पर कदमें नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, शिद्दत का रास्ता है, तकलीफ का रास्ता है, तेज धूप है और लू चल रही है, मैं तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, लेकिन एक काम कर सकता तो तुम अपना खत लिख दो, तुम्हारे खत को मैं पाक तक के पहुंचा दूंगा। तारीख बताती है वो नौजवान जब ऐसा कहा तो सैयदा सुगरा ने कहा कि ठीक है नौजवान, आपने एक खत लिखा अब्बा हुसैन के नाम से और उस कासिद के हाथ में दे दिया, देकर कहा, कासिद सीधे रवाना हो जाओ, मेरे बाप के हाथों में मेरा खत दे देना। तारीख बताती है जब कासिद खत लेकर चला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील देखते क्या हो, मेरे हबीब के नवासे हुसैन की बेटी का खत लेकर के ये कासिद मदीना से करबला के लिए निकला है, ऐसा करो कि जमीन की तनावे खींच लो, जमीन को समेट दो ताकि सुगरा का खत पाक हुसैन तक पहुंच जाए। तारीख बताती है वो कासिद चला है, उतनी सवार था, ऊँट से चला है, हजरत इमाम आली मकाम अभी अपने बच्चे को गोदी में लिए थे, सैयदा ज़ैनब को दिखाई रहे थे, अपने छोटे बच्चे की लाश लेकर के उसकी माँ शहरबानों को दिखाई रहे थे कि आपने अपना रुख किया मदीने की तरफ, तो देखा कि एक गज़्व खुदा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, समझे कि शायद हमारे लिए कोई कवच आ रही होगी, हमारे लिए कोई मदद लेकर के आ रहा होगा। अब और बड़ी नजरों से उधर देखने लगे, जब उधर देखने लगे तो धीरे धीरे गज़्व खुबार आगे बढ़ते आया, उस गज़्व खुबार से ऊँटनी सवार निकला है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ने के बाद इमाम हुसैन के करीब गया तो देखता है कि कई लाशें जमीन पर बिछी हुई है। वो घुड़सवार आगे किया और कहा, हुसैन आप यहाँ पर है? हुसैन ने जब अपना नाम सुना तो तड़प गए, कहने लगे, ए नौजवान तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? नौजवान ने कहा, मैं मदीने से आया हूँ। नाना कि जब मदीना का नाम इमाम हुसैन ने सुना तो आँख से आंसू बरस पड़े, कहा क्यों आए हो? उस कासिद ने कहा, मैं आपकी बच्ची बीमार सुगरा का खत लेकर आया हूँ। तारीख बताती है जेब से निकालता है कासिद, इमाम हुसैन के हाथ में खत दे देता है। इमाम अली मकाम वो सब के लेते हैं, तहरीर को लेते पढ़ने लगते हैं। लिखा था, अब्बा हुसैन आपकी बीमार बिछड़ी हुई बच्ची सुगरा आपको सलाम पेश करती है। अब्बा हुसैन आप भूल गए जाकर अपनी बच्ची को, मेरा भाई अली असगर को मुझे भूल गया, पुत्री ज़ैनब भी भूल गई, माँ शहरबानो भी भूल गए, भूलते क्यों ना, इसलिए उनके पास तो दिल बहलाने के लिए असगर भी है, अकबर भी है, कासिम भी है। लिखा था, अब्बा हुसैन अब मैं ठीक हो गई हूँ, भेज दो मेरे भाई अली अकबर को ताकि मुझे यहाँ से लेकर के करबला तक पहुंच जाए। उस बच्ची को क्या मालूम कि जिस अली अकबर को याद कर रही है वो अली अकबर इस नाम की यादी के लिए अपने जिस्म पे घोड़े दौड़ानी है। जिस कासिम को याद कर रही है वो कासिम की जवानी करबला में लूट ली गई है। उस बच्ची को क्या मालूम कि जिस अब्बास नंबरदार को याद कर रही है वो अब्बास नंबरदार के बाजू कलम कर दिए गए। तारीख बताती, खत में लिखा था, अब्बा हुसैन जब मैं
آؤں گی تو بھائی علی اکبر سے کہوں گی کہ بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ ایسے ہی وعدہ کیا کرتے تھے، یہ علی اکبر تم نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے لے جاؤ، 1 مہینے بعد تجھے لے جاؤں گا، مگر آج تو 3 مہینے گزر گئے، نہ علی اکبر کی خبر ہے، نہ علی اصغر کی خبر ہے، نہ ماں کی خبر ہے، نہ پھوپھی کی خبر ہے۔ خط میں لکھا تھا ابا حسین میں نے جیسے تیسے اپنے ہاتھ سے کچھ کھلونے تیار کی ہوں تاکہ جب میں آؤں گی جس کھلونے سے اپنے بھائی علی اصغر کو کھلاؤں گی۔ بچی لکھی تھی ابا حسین جب میں آؤں گی تو میں اب تو دیکھوں گی اب تو میرا بچہ، اب تو میرا بھائی علی اصغر زمین پر بیٹھتا بھی ہوگا، ہاتھ کے بل چلتا بھی ہوگا۔ یہ درد بھرا خط جب امام علی مقام نے پڑھا، آنکھ سے آنسو آ گئے اور اس نم آنکھوں سے خط کو چوما، پیشانی سے لگایا۔ خیمے کی طرف پڑھنے والے تھے، اس قاصد سے کہا اے قاصد تم کئی دنوں پر سفر کر کے مدینہ سے چل کر کربلا میں آ گئے ہو، بھوک و پیاس کی شدت ہوگی مگر میرے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، پیاس کی شدت ہوگی مگر میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اے انسان تو پانی کے تلاش میں ہوگا کہ کاش یہ حسین مجھے پانی پلا دیتے، لیکن ٹھیک اسی پانی کے پیاس سے اور محمد قربان ہو گئے۔ یہ لاش جو دیکھ رہے ہو نا چھوٹے چھوٹے، یہ میری بھانجے اور محمد کی لاش ہے۔ یہ لاش جو دیکھ رہے ہو سامنے نا، جس کے کئی ٹکڑے الگ الگ ہیں، وہ میرے بیٹے جوان علی اکبر کی ہے۔ وہ میرا بھتیجا قاسم ہے جس کی جوانی لوٹ دی گئی ہے۔ یہ میرا بھائی عباس علمبردار ہے جس کے بازو قلم کر دی گئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے کہا یہاں پانی نہیں پلا سکوں گا، لیکن ہاں تم نے یہ خدمت کی ہے، ایک اور خدمت کرو کہ میں بھی خط لکھتا ہوں میرے بچے تک پہنچا دو اور کہہ دینا کہ جس شریعت پر تو تیری یاد کر نہیں ہے اور یہ وقت پہنچ چکا ہے، جس چیزوں کی یاد کر نہیں ہے، جس چیز کے لیے تم نے کھلونے تیار کیے ہو، وہ سر بھی باپ کی چھوڑی کو تنگ توڑ دیا ہے۔ جاؤ، لیکن میری بچی سے اتنا کہنا کہ تمہارے باپ نے جب تمہارے خط کو لیا تو پہلے چوما تھا، پھر پیشانی سے لگایا تھا، جو یہاں منظر دیکھو ہو، جا کر میری بچی کو کہہ دینا۔ جاؤ قاسم، دیر نہ کرو ورنہ یزیدی للکار رہے ہیں۔ اب اس کربلا کے میدان میں میرے بیمار بیٹے زین العابدین کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں بچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی مجھے بھی شہید کر دے، میرا خط میری بچی کو نہ پہنچے۔ اے قاسم، وہ میرا خط میری بچی تک پہنچا دو، یقیناً اس کا بدلہ یہ دوں گا کہ تم محشر کے میدان میں لوگ حساب و کتاب کے نیچے انتظار میں ہوں گے، لوگ پیار کی شدت میں میدان محشر میں پلک رہے ہوں گے۔ اس وقت میں نانا مصطفیٰ سے کوثر کا جام لے کر کے تمہیں نوش کراؤں گا، تمہیں پلاؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے قاسم خط لیا، مدینے کی طرف پلٹ گیا، مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ملت کے نوجوان انشاءاللہ اب شہادت حسین کی تاریخ باقی ہو گئی ہے تو کل میں اسے مختصر کر کے بیان کر دوں گا، اور مکمل طور پر کربلا کے بعد شہادت حسین کے بعد کیا ہوا، کتنے سلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، آئندہ کل بیان کروں گا۔ آج بزینی چنجوڑوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوا، آمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔